अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग ईमान और सेहत के बेहतरीन हालों में होंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। अहलन व सहलन व मरहबा। हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुख्तलिफ मिसालों से, मुख्तलिफ हालातों वाक़यात, वो चाहे हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हों और चाहे हेयर आफ्टर से रिलेटेड हों, अल्लाह ताला उन सब चीज़ों के थ्रू मुझे और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। और सिखाने का मकसद ये है कि अभी मोहलत है, सीख जाओ। अगर अभी नहीं सीखोगे तो मुश्किल हो जाएगी। फिर जब मोहलत ख़त्म हो गई, उसके बाद जितनी भी एड़ियाँ रगड़ लोगे, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं, वाक़े का आगाज़ करते हैं। हमने कल टॉपिक्स पे बात की थी, उनको थोड़ा रिवाइज़ करें अगर, तो हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो पॉइंट्स हमें कल दिखाए, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखी वो थी ज़िंदगी की हकीकत। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की हकीकत क्यों बताई? वो हकीकत बताने का मकसद ये था कि जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू का पता चल जाता है ना, तो हम फिर डिसाइड करते हैं कि हमने उसको कितना टाइम देना है, उस पे कितना रिलाई करना है और उसको कितना वैल्यूएबल समझना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ज़िंदगी की हकीकत बताकर ये राज़ हम पे आशना किया कि वो ज़िंदगी जिस पर तुम डिपेंड करते हो, जिस पर तुम रिलाई करते हो, जो कि तुम्हें लगता है तुम्हारा सब कुछ है, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, वो तो बस ज़ीनत है दुनिया की ज़िंदगी की। वो तो चार्म है थोड़े दिन का, और उसके बाद जो एक्चुअल लाइफ़ है वो तब स्टार्ट होगी। अगर तुम इसी 4 दिन वाले पे रिलाई करोगे, तो वो जो एक्चुअल वाला टाइम है उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं कर सकोगे खुद को। और दूसरी बात ये कि बहरहाल तुमने यहाँ कमाना है जो कमाना है, वहाँ तो सिले हैं, वहाँ पर कमाने की मोहलत नहीं है, ठीक है? तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एंड कुछ वो वाले वाक़यात और हालात पे किया जो क़यामत से रिलेटेड है, क्योंकि बहरहाल इंसान को जब तक कोई रीइन्फोर्समेंट ना दी जाए, वो अमल पे नहीं उभरता। वो चाहे पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट हो, चाहे नेगेटिव हो। हम देखते हैं कि कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे हमें मुख्तलिफ रीइन्फोर्समेंट्स मिलती हैं। कहीं हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, कहीं हमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अपनी जगह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और नेगेटिव अपनी जगह बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। बाज़ औक़ात अगर सिर्फ़ जन्नत के ही वाक़यात बताते जाएँ, तो इंसान अमल पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता, जितना कि जब उसके रोंगटे खड़े होते हैं, वो दूसरे वाले सारे सीन्स देखकर कि हाँ, अगर मेरा नाम-ए-अमाल मेरे हाथ में पकड़ा दिया जाए, सिर्फ़ एक फ़ाइल खुल जाए। कल हमने एक वाक़या देखा था ना, अगर सिर्फ़ एक फ़ाइल मेरे नाम-ए-अमाल में से खुल जाए, वो फ़ाइल जिसमें लिखा हो वो सीन्स जो मैंने देखे सारी ज़िंदगी में, या वो गाने जो मैंने सुने, या वो बातें जो मैंने सोची, या वो लम्हे जो मैंने तन्हाई में गुज़ारे। आप सोचें कि सिर्फ़ एक फ़ाइल अगर खुल जाए, क्या मैं और आप ये चाहेंगे? आज हम जब अपने जो कंफर्ट ज़ोन है ना, जो मेरा और आपका पर्सनल पेस है, जब हम उससे बाहर निकलते हैं, तो हम कंपोज़्ड होके निकलते हैं, ठीक है? हम वही सेम पर्सनैलिटी नहीं होती जो अकेले में है और वही लोगों के सामने हो। वो जो कंपोज़्ड होना है, किसी के आते ही अगर कोई विंडो बंद हो गई है लैपटॉप में से, मिनिमाइज़ हो गई है, और किसी के साथ बात करते ही अगर आपके वो थॉट्स जो बहुत ज़्यादा हावी हैं दिमाग पर, लेकिन बहरहाल जब आप उनको अदा करते हो मुँह से, तो अल्फ़ाज़ बदल जाते हैं। बहरहाल आप अपने नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल कर रहे होते हो। बहरहाल आप समहाउ उन थॉट्स को उन अल्फ़ाज़ में कम से कम बयान नहीं करना चाहते, जो अल्फ़ाज़ आपके दिमाग और दिल से निकल रहे होते हैं। तो वो जो एक कंपोज़्ड पर्सनैलिटी है ना, क़यामत के दिन वो एकदम खुल जाएगी।
وہ جو ریئل ایکچوئل سیلف ہوگا وہ دکھے گا. کیا کریں گے پھر؟ اب یہ پورا سین بتانے کے بعد بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا، ایک تو یہ یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی بس یہی ہے، اور دوسرا یہ یاد رکھو کہ جب آگے کے اس ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ اسی سے ریلیٹڈ کچھ ہمیں واقعات بتائیں گے، کچھ چیزیں، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کریں گے آج انشاءاللہ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن عمل پہ بہت زیادہ ابھار رہا ہے. شاید میری اور آپ کی سپیچ، بلکہ یقیناً میری اور آپ کی سپیچ کوئی افیکٹو نہیں ہے، لیکن جو قرآن کے الفاظ ہیں، جو آیات ہیں، ہم آیات کو کیوں لے کے چل رہے ہیں؟ اگر سورہ الکہف کو ہم نے ریلیٹ کرنا تھا اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے، یا اس سے کچھ میجر پوائنٹس لینے تھے، ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ الکہف کا حوالہ صرف دیں اور بات بیسیکلی اپنی گرومنگ کے اوپر کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آیات کو لے کے چلنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الفاظ سب سے زیادہ افیکٹو ہے. میں یا آپ یا ہم میں سے کوئی بھی اس طرح سے بات کر کے قائل نہیں کر سکتا، اس طرح سے ایسی بات نہیں کر سکتا جو بات اپنا اثر چھوڑے، جب تک کہ ایک تو اللہ نہ چاہے، دوسرا اللہ کے الفاظ کے مقابلے میں ہمارے الفاظ اثر نہیں چھوڑ سکتے. یہ اللہ کے الفاظ ہم ڈائریکٹلی اس لیے پڑھ رہے ہیں اور ریلیٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہرحال ہمیں وہ چیز دیں گے انشاءاللہ. اور ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک آیت جیسے رونگٹے کھڑے کر رہی ہے اگر قیامت سے ریلیٹڈ ہے. ایک ایک آیت اگر ہمیں زندگی کی حقیقت بتا رہی ہے تو وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بدل رہی ہے زندگی کے اکارڈنگ. وہ آیات جو ہمیں واقعات سکھا رہی ہیں وہ بہرحال ہمارے عمل پہ کوئی نہ کوئی اثر ڈال رہی ہیں. میرا اور آپ کا عمل بہرحال کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو رہا ہے ان واقعات سے. تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اس لیے اتنے پر اثر ہیں. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ ہم نے آج آیت نمبر 50 سے سٹارٹ کرنا تھا، جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک واقعہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. بیسیکلی اس واقعے کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آلموسٹ آدھا سفر ہم نے طے کر لیا. 110 آیات ہیں اور اگر ہم نے 50 کر لی ہیں تو اٹ مینس کہ ہم آلموسٹ مڈ میں پہنچ گئے ہیں. تو آدھی صورت اور آدھے سے زیادہ ٹائم سپین ہمارا گزر چکا جو ہم نے سورہ الکہف کے لیے ڈیسائیڈ کیا تھا. اب اس پوری چیز کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھیں تو اب بات آئی ہے فیکٹس اینڈ فگرز. پہلے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوا، ہمارا توکل بلڈ کیا گیا، ہمیں واقعات کے تھرو جمایا گیا دین کے اوپر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب بیان ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ بات آ رہی ہے، اب ہم سے بات کی جا رہی ہے، ہمیں اگزامپل دی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہاں جی یہ باتیں ہیں. تم سوچ لو کہ تمہیں کیسے لے کر چلنا ہے اس دین کو، اللہ سے اس تعلق کو، اپنے ایمان کو، کس درجے پہ کھڑے ہو. آیت نمبر 50 سے تلاوت سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج کے لیسنز ہمیں کیا سکھا رہے ہیں.
آیت نمبر 50 کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، واقعہ بیان کیا جا رہا ہے انسان کی تخلیق، آدم علیہ السلام کی تخلیق. جب تخلیق کے بعد کہا گیا، اور یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. ایکچولی انسان کی تکریم کی وجہ سے 2-3 ریزنز ہیں. یہ آیت یہاں پر آئی ہے، آپ دیکھیں کہ ایک تو انسانیت کی تکریم کے لیے، دوسرا یہ بتانے کے لیے کہ تم اس واقعے کو یاد کرو، یہ دیکھو کہ انسانیت کے ساتھ ایک مخصوص رویہ کیسا تھا، اور تیسرا یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ سارے واقعات اگر ان کے اوپر فوکس کیا جائے، دیکھا جائے، تو آج ہمارے عمل ایسا نہ ہو جیسا ہے. آپ دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی. پہلے بتایا کہ جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، سجدہ تکریمی تھا نا وہ، یعنی کہ ان کو ریسپیکٹ کے لیے پہلے دوروں میں سجدہ کیا جاتا تھا، پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گیا تھا، پھر اجازت نہیں تھی، صرف سجدہ اللہ کے سامنے ہی، جھکنا اللہ کے سامنے ہی ہے. تو گویا جب کہا گیا کہ تم جھکو آدم کے آگے، تو تمام فرشتے جھکے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. یہ واقعہ میں اور آپ جانتے ہیں، قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ انداز میں آیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بات آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا تو اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، وہ نافرمانی کا اس نے ارتکاب کیا. ورنہ فرشتے کبھی اپنے رب کے حکم سے روگردانی نہیں کرتے. اب یہاں پر نا قرآن میں ایک جگہ آیا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، التحریم ہے یہ. وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ جو بھی حکم انہیں دے وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہے، وہ اتنے زیادہ فرما بردار ہے، ان کا میکینزم ایسا ہے، جو ڈیوٹی لگا دی گئی، جو بات کہہ دی گئی، وہ سراپا فرما برداری ہے، انہوں نے ایز اٹ از وہی کچھ کرنا ہے. on the other hand انسان کو عقل دے دی گئی دونوں راستے دکھا کر، اب کرو یا نہ کرو all up to you. اسی طرح یہاں پہ کہا گیا کہ وہ جن تھا جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا، اس نے نافرمانی کی، اور فرشتہ ہوتا تو وہ نافرمانی نہیں کرتا. پھر کہا جا رہا ہے فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. اب مجھے اور آپ کو وہ پورا واقعہ یاد کرا کے کہ اس نے وہاں آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہاں اس نے اس طرح سے بہیو کیا تھا. ناؤ تم کہاں کھڑے ہو؟ کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. وہ پرانا اس کا رویہ بتا کر، یاد کرا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، اور تم اس سے دوستی کرتے ہو. یعنی اولاد آدم ذرا سوچو، تم نے ابلیس کو ولی بنا لیا، دوست بنا لیا، کارساز بنا لیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی کی. 2 راستے مجھے اور آپ کو دے دیے گئے ہیں، ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحمان کا راستہ، اور ایک ہے شیطان کا راستہ. میں اور آپ اگر رحمان کے راستے پہ ہیں تو بہرحال ہم شیطان کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اگر ہم شیطان کے راستے پہ ہیں تو ہم رحمان کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہم دونوں راستوں کو ایٹ اے ٹائم نہیں ان پہ چل سکتے. اگر آپ کہیں کہ 2 کشتیاں ساتھ ساتھ کھڑی ہیں، میں ایک پاؤں اس میں رکھوں ایک پاؤں اس میں رکھوں اور دونوں چل پڑیں، تو کیا پانی کے بہاؤ پہ دونوں سیدھی چلیں گی؟ آپ کو بہرحال ایک ٹائم آئے گا، یا تو آپ ڈوب جائیں گے یا پھر آپ کو کسی ایک کشتی کا تعین کرنا پڑے گا اور آپ اس کے اوپر شفٹ ہو جائیں. ایسا ہی ہوگا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ 2 راستے بتا دیے گئے. اگر تم اس کو ولی اور دوست اور کارساز بنا رہے ہو، ایک مینس کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کمی کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو دشمنی ہے وہ مول لے رہے ہو. آپ دیکھیے بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا بدل ہے ان ظالموں کے لیے. آپ اس بات کو امیجن کریں کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ جو ہمارا دشمن ہے شیطان، اگر اس کے چیلوں کو کی رفاقت اختیار کی، اگر ان کی دوستی، ان کا ساتھ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنا برا بدل ہے، کتنا برا راستہ ہے جو ان لوگوں نے، ظالموں نے، وہ لوگ ظالم ہیں جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. آج میں اور آپ یہ سوچے ہیں کہ جو میں اور آپ عمل کر رہے ہیں، جو میں اور آپ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ رحمان کو پسند ہے یا یہ شیطان کی کار فرما ہے؟
صرف ہر لفظ بولنے سے پہلے، ہر بات کرنے سے پہلے، ہر رشتے سے ڈیل کرنے سے پہلے، ہر عبادت کو ڈیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا یہ رحمانی راستہ ہے یا یہ شیطانی راستہ ہے. یہ میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہمارے پاس دو راستے موجود ہیں. ہاں یہ ڈن ہے کہ اگر میں اس میں سے ایک راستے پہ ہوں تو دوسرے پہ نہیں ہوں، دونوں پہ اکٹھی نہیں رہ سکتی. 51 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا، نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا. اب آپ یہاں پر یہ بات کیوں کی گئی؟ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے دونوں کو پیرلل لا کے کھڑا کر دیا، حالانکہ دونوں پیرلل نہیں ہیں. اب اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے یا چلو اپنی ہی پیدائش کے گواہ ہیں، کیا وہ اس وقت موجود تھے؟ کیا ان کا کوئی رول ہے اس سب میں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا. اس نے تو کیا کیا تھا؟ اس دن اللہ سے وعدہ کیا تھا میں قیامت تک مجھے مہلت دے دے اور میں ہر اس بندے کو بہکاؤں گا جو تیرے راستے پہ آنے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد آپ دیکھیے آیت نمبر 52 میں کہا جا رہا ہے اور جس دن وہ کہے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کو جن کا تمہیں زوم تھا، وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، ہم ان کے درمیان ہلاکت کی گھاٹی حائل کر دیں گے. یہ شریک ٹھہرائی جانے والی جو شخصیات ہے نا، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، چاہے آپ دیکھیں کہ فرشتے ہوں، قیامت کے روز ان کے اور شریک ماننے والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ بہت بڑی گہری کھائی بنا دیں گے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ وہ ان کی مدد کو نہیں آ سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بات بتانے کے لیے کہ وہ شریک تو کچھ بھی کرنے کے قابل ہیں، وہ تو صرف قیامت کے دن تمہیں سپورٹ کرنے کے قابل نہیں. جسے حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ تمہیں رب مانتے ہیں، کیا تم نے ان کو کہا تھا؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ کو ہی رب مانا تھا اور لوگوں کو بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کو ہی رب مانے. تو وہ لوگ یہ کوئی بہت بڑے وہ مشرک اور وہ کافر اور وہ والا طبقہ نہیں ہے. آپ خود سوچیں اگر آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں بزرگ ایسا ہے جو میری بخشش کروا سکتا ہے، فلاں بزرگ ایسا ہے جو مجھے اولاد یا مال یا آسانی دے سکتا ہے، تو کیا میں نے اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا؟ کیا میں شرک نہیں کیا؟ اور اسی شریک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک ہلاکت خیز گھاٹی بنا دوں گا تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ تمہارے مددگار نہیں ہیں. آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ میں غیر اللہ کو کہاں کہاں پکار رہی ہوں. اگر مجھے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اولاد ہم لوگ ریلائی کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے کسی ہستی پہ، کسی ولی اللہ پہ، کسی اور انسان پہ، کسی ڈاکٹر پہ ایون، تو میں اور آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے وہ اختیار جو اللہ کا ہے، اللہ واحد القہار کا ہے، وہ اختیار کسی انسان کے ہاتھ میں دے دیا. یہیں سے شرک شروع ہوتا ہے جب اللہ کے پیرالل اللہ کے کسی اور کو کھڑا کر دیا جائے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور جان جائیں گے کہ وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. مجرم کون ہے؟ جن کا عقیدہ یہاں پہ ڈسکس کیا، جن کے بارے میں بتایا، ایک رحمان کا راستہ چھوڑ کے شیطان کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور دوسرا وہ شیطان کو یا کسی کو بھی اللہ کے پیرالل لا کے کھڑا کرتے ہیں. وہ اختیارات، وہ قوتیں، وہ لین اور دین کے تمام معاملات جو اللہ سے ریلیٹڈ ہیں وہ کسی اور انسان کے بس میں نہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ تعالیٰ اگر آپ دیں تو کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا اور اگر آپ مجھ سے لے لیں تو کوئی مجھے دے نہیں سکتا. یہ بات اگر میں اور آپ سمجھ لیں تو بہت سارے راستے آسان ہو جائیں ہمارے. ہم صرف ایک لمحے کو یہ رک کر یہاں سوچ لیں کہ قرآن مجھے آج وہ کرائٹیریا دے رہا ہے کہ یہ دیکھو اور یہ سوچو
کہ تم رحمان کے راستے پہ ہو یا شیطان کے راستے پہ. تم اپنی چیزوں کے لیے تمہارا توکل، تمہارا عقیدہ اللہ پہ تمہیں رلائے کروا رہا ہے یا کسی انسان کے اوپر. وہ قوت، وہ طاقت، وہ دین جو اللہ کی ہے، اگر میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی انسان کی ہے، تو ہم یہاں رک کر سوچیں. ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیے آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کو پھیر کر لانے کی بات کر رہے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں ہیں. یہ سب مثالیں کیوں ہیں؟ واقعات بتانے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیچ میں کچھ چنکس ہیں جو تربیت کر رہے ہیں، جو عقائد سکھا رہے ہیں، جو اللہ سے تعلق سکھا رہے ہیں، جو ایمان کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، جو اللہ پر توکل بڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن میں پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثالیں لاتے ہیں، بار بار ریمائنڈ کرواتے ہیں انسان کو، انسان کے لیے مثالیں لاتے ہیں. یہ جو ورڈز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہی اتاری گئیں. کوئی اور دوسرے انسان کو ٹارگٹ نہیں کرنا ان آیات پر، مجھے ٹارگٹ کرنا. میں کہاں کھڑی ہوں ان سب چیزوں میں؟ انگلی دوسرے کی طرف اٹھانے سے پہلے میرا اور آپ کا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی طرف اٹھا کر یہ دیکھیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں، رحمان کے راستے پہ یا شیطان کے راستے پہ. کیا کہیں کسی کونے یا اینڈ پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کے اختیارات کسی اور کو دے رہی ہوں، میں کسی اور پر رلائے کر رہی ہوں ان اختیارات کے لیے جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں؟ یہ واقعہ مائٹ بھی اسرائیلیات میں سے ہے. اوتھینٹسٹی کا تو مجھے اتنا خاص نہیں پتا اس کی، میں انشاءاللہ اوتھینٹیکیٹ کرواؤں گی اسے، لیکن بہرحال اس میں لیسن بہت بڑا ہے، اس لیے شیئر کروں گی یہاں پر. حضرت موسیٰ کے ایک دفعہ کوئی بیماری ہوئی، کوئی پیٹ میں درد ہوا، کوئی پرابلم ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ فلاں درخت کا پتا یا پھل کھا لو. انہوں نے جا کے وہ کھا لیا تو وہ ٹھیک ہو گئے. اگلی دفعہ جب پھر وہی پیٹ کا درد یا وہی والا پرابلم اٹھا، انہوں نے جا کے دوبارہ وہ پھل کھا لیا، وہ ٹھیک نہیں ہوا. جب آ کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آج پھر میں نے وہ کھایا تھا تو میں ٹھیک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ وہ پھل نہیں تھا جو تمہارے لیے، یا وہ پتا نہیں تھا جس نے تمہیں شفا دینی تھی، وہ میں نے اس کے اندر شفا رکھی تھی تو تمہیں ملی تھی. آج ہم لوگ یہ بات بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس جو جاتا ہے، فلاں پیر جو ہے اس کے پاس جو جاتا ہے، وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے. یہ کیسے کہہ لیتے ہیں؟ وہ اختیارات جو میرے رب کے ہیں وہ مخلوق کو کیسے دیے جا سکتے ہیں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کی. پہلی یہ کہ میں پھیر پھیر کر آیات اور مثالیں انسان کے لیے لا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ چلو ایک طرح نہیں تو دوسری طرح سیکھ جائے گا. توحید سکھانا، اتنا زیادہ اینگل سے ہمیں توحید سکھائی گئی ہے قرآن میں، الفاتحہ سے والناس تک ڈفرینٹ طریقوں سے، ڈفرینٹ مثالوں سے، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کی گئی. کیوں؟ کہ انسان سیکھ جائے. لیکن ساتھ ہی کہا گیا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان ایک جھگڑالو چیز ہے. شیء چیز کہا گیا انسان کو. چیز کیوں کہا گیا؟ چیز اس لیے کہا گیا کہ مجھے اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ جس فخر و غرور کے پہاڑ پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، جس فخر و غرور کا شکار ہم ہوتے ہیں، ہم اس سے باہر آ جائیں اور یہ سوچ لیں جیسے اللہ تعالیٰ کی باقی تمام مخلوقات ہیں نا، میں بھی ایک مخلوق ہوں، میرا کوئی زور نہیں ہے. آج میں اور آپ اپنی جوانیوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو یاد رہے کہ بہت کچھ بگاڑا جا سکتا ہے. اگر کہیں کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو میں اور آپ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی پریشانی خود ہٹا سکیں، اس کا سولوشن خود نکال سکیں، جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اگر مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے نا کہ میں اور آپ کتنے کمزور ہیں،
میرے اور آپ کے اختیارات کتنے محدود ہیں، تو شاید ہم فخر و غرور کا شکار کبھی ہوں ہی نہ۔ اکثر شیء جدلا، اور ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں سیم آیت کے ساتھ ہی اینڈ آیا فابا اکثر الناس الا کفورا، مگر اکثر لوگ کفران نعمت پر اڑے رہتے ہیں۔ گویا ناشکری جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا شکر گزاری کے اوپر، کہ شکر گزاری ایک پورا لائف سٹائل ہے، اسی طرح ناشکری بھی ایک پورا لائف سٹائل ہے۔ اگر آپ شکر گزاری اپنا لیتے ہیں تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا وہ شکر گزاری بن جاتی ہے، اور اگر آپ ناشکری اوڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جو بھی مل جائے وہ ناشکری ہی رہتا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے یہ بات سوچنی ہے کہ میں نے کون سا لائف سٹائل اپنایا۔ میرے پاس دو آپشنز ہیں، یا میں شکر گزار ہو جاؤں یا میں ناشکری ہو جاؤں، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ یا رحمان کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے۔ ڈفرنٹ آیات ایک ہی اینڈ پہ لے کے جا رہی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگیں۔ ہدایت آنے کے بعد کیا کرنا؟ اب سیکھ لیا، اب سمجھ لیا، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، پلٹ آئیں اللہ کے پاس۔ اللہ ابھی تک تو مجھے نہیں پتا تھا، میں غلط کاریاں کر رہی تھی، لیکن اب میں نے پڑھ لیا، اب قرآن نے مجھے سکھا دیا۔ فوراً جو بندہ مومن ہے وہ اتنا عاجز ہوتا ہے، وہ فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ ان سے پہلوں کا طریق ہے یہ، جو ہدایت آ جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں اور اللہ کے حضور استغفار نہ کریں، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے لیے پہلی قوموں کا سا انجام لکھا جا چکا ہے۔ کیا ہوا پہلی قوموں کا انجام؟ نیست و نابود ہو گئی، اپ سائڈ ڈاؤن اللہ تعالیٰ نے کر دیا پوری کی پوری بستیوں کو۔ کیوں؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی ناشکریوں کی وجہ سے، ان کے جھگڑالو ہونے کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے۔ او یأتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے موجود ہو۔ آپ دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے عذاب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی نافرمانی پہ مصر ہیں۔ ہم عذاب اب اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایسے کہ جب ہم لوگوں نے اتنا بڑا واقعہ بھی ریسنٹلی ہمارے سامنے گزرا ہے، یہ جو ترکی اور سیریا کے زلزلے والا ہے، کہ آن ہی آن میں پورا کا پورا شہر اور کئی شہر اور کئی عمارتیں ایسے زمیں بوس ہوئی۔ وہ لوگ سوچیں کوئی کھانا پکا رہا ہوگا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی مووی دیکھ رہا ہے، کوئی بہت زیادہ غلط کام کر رہا ہے، کوئی بہت نیک کام کر رہا ہے، اور اچانک سب ڈیڈ۔ یہ ہے ہمارا اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھنا۔ اس کے باوجود، اس کے بعد ابھی چند دن پہلے جو زلزلہ ابھی پاکستان میں بہت شدت سے فیل کیا گیا، تو ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ اس زلزلے میں موسٹلی لوگوں کو یہ یاد آیا جب وہ پرولونگ ہوتا گیا کہ اگر یہ بھی نہ روکا اور اگر اس نے بھی وہ سارے پرابلمز کوز کیے، اور فرض کرو کہ اس میں ہی میری ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اس کو فیل کیا تو وہ ایک تو بہت زیادہ سخت تھا، دوسرا تھوڑا لمبا زیادہ تھا، بڑا ہی خوفناک تھا، کیونکہ آلریڈی ہمیں پرانا واقعہ یاد تھا، ابھی وہ تازہ تازہ تھا ٹرکی والا واقعہ، اور ہم نے یہ بھی سنا ہوا تھا کہ شاید پیشن گوئی کے اکارڈنگلی اب پاکستان میں بھی ویسا زلزلہ آئے۔ ان سب چیزوں کے بعد آپ سوچیں اگر پھر بھی میں اور آپ ڈٹائی کے ساتھ گناہوں پہ مصر ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں گناہ، اور ہمیں ڈر نہیں لگ رہا، اور اسی گناہوں اور نافرمانی اور علائشوں والی زندگی ہی میں گمے ہوئے ہیں اتنے زیادہ کہ احساس ہی نہیں، رات کو سوئے صبح نہ اٹھے تو کیا ہوگا؟ اس وقت بہت سارے لوگ سو رہے ہوں گے نا ترکی میں جب وہ زلزلہ آیا، وہ نہیں اٹھے ہوں گے، انہیں سونے سے پہلے پتا ہوگا کہ ہم نے اب نہیں اٹھنا۔ اگر پتا ہوتا تو وہ بہت سارے اعمال بدل لیتے، بہت ساری چیزوں کی توبہ کر لیتے۔ آج اتنا بہترین موقع ہے، قرآن میں کوالٹی آتی ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ تو آج میں اور آپ ہر کوئی سحری کے لیے جاگ رہا ہے،
اگر وہی سحری بناتے ہوئے اٹھتے آتے جاتے جو بھی کچھ کریں 5 منٹ ہے 15 منٹ ہے 50 منٹ ہے یا 1.5 گھنٹہ ہے جتنا ٹائم سپین آپ لگا رہے ہیں اپنی افطاری سحری پریپریشن میں یا کھانا لگانے میں یا کھانا کھانے میں یا اپنے گھر والوں کو اٹھا کر ڈائننگ تک لانے میں ان ساری پریپریشنز کے بیچ میں اگر صرف استغفار لیکن سوچ سمجھ کے کیا جائے. ایک آدمی کو کہا گیا تھا کہ تمہارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے, یعنی وہ اتنا زیادہ انکانشیس قسم کا استغفار ہے, اس کے ساتھ کوئی احساس نہیں جڑا, اس کے ساتھ کوئی شرمندگی نہیں جڑی کہ اس کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. تو اگر ہم واقعی جانتے بوجھتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ سے گڑ گڑائیں, استغفار کریں, تو شاید ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو رمضان کو پا کر اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیتے ہیں. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور نہیں بھیجتے رسولوں کو, اس لیے بھیجا اللہ نے خوشخبری کے لیے اور ڈرانے کے لیے. اللہ کی وہ خوشخبریاں, وہ پوزیٹیو ری انفورسمنٹس جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی وہ ہم تک پہنچائیں, اور پھر وہ ساری کی ساری وارننگز کہ دیکھو اگر تم نہیں بدلو گے, اگر تم نہیں سیکھو گے, عمل نہیں بدل رہا, اخلاق نہیں بدل رہا, تمہارے اعمال نہیں ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کی طرف پروسیڈ کر رہے, بہرحال آپ ایک دم ایک افراط و تفرید کا شکار نہیں ہو سکتے, آپ گناہوں والی زندگی سے نکل کے ایک دم تہجد گزار نہیں ہو سکتے. آپ کو گریجولی پروسیڈ کرنا ہے, لیکن پروسیڈنگ تو سٹارٹ ہو میری اور آپ کی. تو گویا انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اور آپ کو عمل پہ ابھارے, چاہے وہ خوشخبریوں کے ذریعے ہو اور چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی وارننگز ہم تک پہنچا کے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ, اور یہ کافر لوگ جھگڑتے ہیں جھوٹ کی طرف سے تاکہ بچلا دیں اس کے ساتھ حق کو, یعنی باطل کے ساتھ کھڑے ہو کر حق کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں. حجتیں, بہت سارے بہانے, بہت سارے ہیلے ڈھونڈتے ہیں. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنا لیا. یا تو آیات ہمیں ابھار لیتی ہیں عمل پہ, یا پھر ہم آیات کا مذاق اڑا لیتے ہیں. دو ہی راستے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے اور اس نے اعراض کیا ان سے, اور وہ بھول گیا کہ کیا آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے. آپ دیکھیے کہ پوری زمین ہموار کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ دو راستے دے چکے ہیں, یا رحمانی یا شیطانی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جس کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہو, جس تک اللہ کی آیات پہنچائی جا رہی ہوں, اللہ کا میسج آئے, اور کیا کرے وہ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اعراض برتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن کو کیوں اگنور کریں گے, نعوذ باللہ, ہم اس سے کیوں اعراض برتیں گے. اس سے اعراض برتنا یہ ہے, اس کو اگنور کرنا یہ ہے کہ ابھی جو پڑھا کچھ دیر بعد بھول جائیں, عمل بدلے ہی نہ. علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے, باقی علم نہیں ہے, باقی آپ نے صرف ٹائم لگایا, اپنی انرجیز کو ضائع کیا, بس ضائع کیا ایکچولی. میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا میں قرآن سے اعراض برت رہی ہوں, روز آ کے بیٹھ تو جاتی ہوں, سن تو لیتی ہوں, لیکن نہ تو میرا عمل بدلتا ہے, نہ میری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آ کے بیٹھنے سے. ایسا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظالم ہے ایسا شخص جس کو اللہ کی آیات سنائی جائیں, جس تک اللہ کی آیات پہنچائی جائیں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں, ہنڈریڈز, جن تک یہ میسج پہنچا کہ سورہ الکہف کے کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں, 20 ڈیز کے سیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے فلائی کو پڑھا, دیکھا, اگنور کر دیا, اور بہت سارے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا, پلان کیا کہ میں اس کو جوائن کروں گی, اور نہیں کر سکے. یہ سب
اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. اور اللہ نے ان سارے لوگوں میں سے چند مٹھی بھر کو لا کے یہاں بٹھایا اور پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دی. کیوں؟ کیا یہ ایسے بائی دا وے ہی ہو گیا سب کچھ؟ ایسے بائی دا وے نہیں ہوتا. آپ وہ چوزن ونز ہیں. آپ کا اللہ نے بے شمار لوگوں میں سے انتخاب کیا کہ اللہ اپنا میسج آپ تک پہنچائے, اپنے آپ کو اتنا اسپیشل فیل کریں, اور پھر اس کے بعد سوچیں کہ اگر اللہ نے اتنا زیادہ اسپیشل مجھے جانا, اللہ نے مجھے چوز کیا, تو میرے اینڈ پہ میرا رول کیا بنتا ہے, مجھے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات مجھ تک پہنچ گئی, اللہ کے پیغامات مجھ تک پہنچ گئے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مجھ تک پہنچا دیا, ان سارے لوگوں میں سے لا کے اکیلا مجھے یہاں بٹھا دیا. میں نے کیا کرنا ہے؟ فارض عنہا, اعراض برتنا ہے. اعراض یہی ہے کہ یہ چیزیں مجھ پر اثر نہ کریں. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ. یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہ پائیں. کہیں میرے اور آپ کے دلوں پر بھی پردے تو نہیں کہ ہم سمجھ نہ پائیں؟ اوپر سے پڑھ تو رہے ہیں, اوپر سے پڑھا تو رہے ہیں, لیکن کیا پتا وہ دل میں نہیں اتر رہا. دل میں نہ اترنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ قرآن کو سمجھ نہ پائیں, اور ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس طرح کی ایک بات آئی ہے, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. جب آپ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگوں کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں. ابو جہل اور وہ ڈفرنٹ جو سرداران قریش تھے, کفار مکہ تھے, وہ آ کر قرآن کی تلاوت سنتے تھے چھپ چھپ کے, لیکن اثر نہیں کرتی تھی. وہ جسٹ اس لیے اثر نہیں کرتی تھی کہ دلوں کے پردے تھے, کانوں کے پر بوجھ ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, وہ اندر نہیں اترتا تھا, مہر لگا دی تھی دلوں کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے, ہمارے دلوں پہ اللہ کبھی مہر نہ لگے. اللہ یہ قرآن ہمارے دلوں پہ اثر کرنے والا ہو جائے. اللہ یہ قرآن ہماری زندگیوں کو, ہمارے اخلاقوں کو بدل دینے والا ہو جائے. اللہ یہ قرآن مجھے, ہم سب کو آپ سے جوڑنے والا ہو جائے. اللہ یہ قرآن میرے لیے بہترین ہدایت ثابت ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے, اس قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اگرچہ آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف, تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. یہ کیا ہے؟ مسلسل ہٹ درمی, مسلسل انکار, قرآن کو اگنور کرنا, قرآن کا اثر نہ ہونا, یہ سارا کچھ بیسیکلی وہ پردہ ہے, وہ مہر ہے جو دلوں پر لگ گئی. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. آپ کا رب بہت بخشنے والا, بہت رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ. اگر وہ مواخذہ کرتا ان کا بسبب ان کے اعمال کے, تو بہت جلدی بھیج دیتا ان پر عذاب. میں اور آپ واقعی جس ریشو سے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کر رہے ہوتے ہیں نا دنوں میں راتوں میں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ میرے اور آپ کے اوپر ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے مطابق ڈیل کرنے لگتا, تو عذاب کب کا آ گیا ہوتا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحم والا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی بات کرتے ہی, کوئی گناہ کرتے ہی اس کا عذاب آ نہیں جاتا, ورنہ ہم کہیں کے نہ رہیں. ہمارے تو زبان کے, ہاتھوں کے, دل کے, سوچ کے, کانوں کے کتنے زیادہ گناہ ہیں, لمحہ بلمحہ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر ان گناہوں پہ پکڑے جائیں تو عذاب کب کا آ گیا ہو. سورہ نحل میں اگر ہم دیکھیں تو یہی جو ہے وہ موضوع پہ بات ہوئی ہے. بڑے اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کی ہے یہ بات کہ لوگوں کے ظلم اور لوگوں کے جو اعراض برتنا ہے قرآن کی آیات سے, اور لوگوں کی جو گناہ کاریاں ہیں, ان سب چیزوں کے اکارڈنگلی اگر لوگوں سے ڈیل کیا جائے تو ساری انسانیت تباہ و برباد ہو جائے. اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں ایک لائف سپین, ایک ٹائم سپین کی مہلت دی گئی ہے. اس ٹائم سپین کے اندر سدھر جاؤ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت معین ہے, ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا بچنے کی کوئی جگہ.
اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ٹائم دیا ہے کہ ابھی سدھر جاؤ، وقت ہے. یہ نہیں کہا کہ اچھا تم نے غلط بات کی ہے، اس کی سزا ابھی ہی بھگتو. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہیں وہ بستیاں جن کے باسیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا. یہاں پر احقاف میں آباد جو قوم عاد کے افراد تھے یا ہجر کے باشندے تھے یا اصحاب الایکا تھے، ان سب بیسیکلی وہ سب بستیاں جن کے بارے میں ہم قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ واقعات پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. ان کے اعمال، ان کے شرک، ان کے کفر کی وجہ سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت. کسی بستی پہ، کسی ایریا پر، کسی قوم پر ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے جیسے ہی گناہ شروع کیا ان پر عذاب آ گیا. ان کو بھی ایک مدت ملی، ایک مہلت ملی، اور اس کے بعد ان کے انجام کا تعین کیا گیا، ان پر عذاب نازل کیا گیا. تو یہ سب کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان کی مثال دے کے یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے آج وہ نہیں رہے نا، تباہ و برباد ہو گئے ہیں، ویسے کل ہم نہیں رہیں گے. یہ میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. میرے اور آپ کے اعمال ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا ہم تباہ و برباد ہونے والے اعمال کر رہے ہیں یا ہمارے اعمال کسی صورت، کسی اینڈ پہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے ہمیں بچا لے، کہیں نہ کہیں سے اللہ کی رحمت آ لے. بہرحال لمحہ فکریہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم لوگوں نے آج چند ایک باتیں پڑھی، ان کو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے پڑھا کہ انسان بہت جھگڑالو ہے، تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پر بحث کرنے لگتے ہیں، جھگڑا کرنے لگتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ڈفرینس آف اوپینین بہرحال انسان میں پایا جاتا ہے، لیکن ڈفرینس آف اوپینین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جھگڑا کریں. اگر مجھے یہاں سے 6 نظر آ رہا ہے تو آپ کو سامنے سے کھڑا وہ 9 ہی نظر آئے گا. دوسرے کو اس کی اپنی رائے رکھنے کا حق دیں. دوسرے کی ایک زندگی، ایک سوچ ہے، آپ اس سے وہ سپیس چھین نہیں سکتے. ہم جب جھگڑا کرتے ہیں تو ہم دوسرے سے اس کا وہ سپیس چھین رہے ہوتے ہیں. اگر ہم حالات اور واقعات کو ایز اٹ از سمجھ لیں، اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں، تو شاید جھگڑا نہ ہو، جھگڑے ہماری زندگیوں سے نکل جائیں. تو جھگڑے اور بحثیں بہرحال بہت بڑی ڈسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے کہ میں اور آپ اپنا ماحول خود بناتے ہیں، اور ہمارا ماحول اگر جھگڑے سے بھرا ہوا ہے، اگر اس کے اندر بہت زیادہ بد اخلاقی ہے، تو بہرحال وہ قابل ذکر اور قابل تعریف نہیں ہے. پھر ہم لوگوں نے اس کے بعد دیکھا کہ قرآن پڑھنا، قرآن کو لینا، اس بات کا بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ قرآن ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے. اللہ تعالیٰ پھر پھر کر وہ آیات، وہ مثالیں، وہ قصے، وہ چیزیں ہم تک لاتے ہیں تاکہ ہم سیکھ جائیں، ہم سدھر جائیں. تو قرآن کو پڑھنا، اگر وہ کوئی اثر نہیں ڈال رہا، اس کا مطلب ہے فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَنَسِيَ. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے اعراض برتا، اور میرے عمل کے ذریعے میں آگے کیا بھیج رہی ہوں، میں کون سے بیج بو رہی ہوں. جو بیج بو رہی ہوں میں وہی کھیتی کاٹوں گی، مجھے کوئی ایکسٹرا وہاں پر نہیں ملے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن سے بہترین سیکھنے والا بنا دے، اور ہم لوگوں کو یہ جو کوالٹیز قرآن میں دی گئی کہ ان سے بچ جاؤ، ان سے بچنے کی توفیق دے دیں. اور وہ کوالٹیز، وہ رحمانی راستہ جسے کہا گیا کہ اس کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنانے والا بنا دے انشاءاللہ العزیز. یہاں پر اختتام کرتے ہیں. کل کا واقعہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور واقعے کے تھرو، ٹھیک ہے، پہلا واقعہ ہم نے ایمان کا پڑھا، پھر مال کا پڑھا. اب ہمارے پاس ایک اور واقعہ آئے گا، ہم کل اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس چیز کا امتحان ہے، اور پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. اگر قرآن ہمیں وہ والا کرائٹیریا نہیں دیتا نا، اگر قرآن ہمارے پاس وہ پیمانہ نہیں چھوڑتا کہ میں کون سے راستے پہ کھڑی ہوں، میں اپنے اندر جھانکوں، میں اپنی زندگی میں جھانکوں اور یہ ڈیسائیڈ کروں کہ میں کس اینڈ پہ کھڑی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں لیک کر رہے ہیں، بہت ساری پرابلمز ہیں جو کریٹ کر رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں. اگر ایک وہ انسان ہے جس تک قرآن پہنچا ہی نہیں، اور ایک وہ انسان ہے جس تک پہنچا فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس نے اعراض برت لیا.
یہ میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کون سے لوگوں میں ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.